अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 5 की तरफ। शादी के दिन करीब थे, इसलिए ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी थीं। थोड़े ही दिन तो रह गए थे। आशा भी उस रात के बाद अहमर से मुलाकात नहीं कर पाई। आशा की बातें उस रोज़ से ही अहमर के दिल में खटक रही थीं। उस दिन से वो अहमर की कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो खासा बेचैन हो रहा था। लेकिन जल्द ही अहमर की सुनी गई और मौका गनीमत मैसर आ ही गया। आज सिवाय आशा और बीजान के और बुआ के तमाम ख़वातीन टेलर के यहाँ पहुँची हुई थीं और मर्द हजरात इस वक्त ऑफिस में ही थे। यही मौका था कि अहमद आशा से मुलाकात कर पाता। बीजान और बुआ असर की नमाज में मशगूल थीं। आका जान भी कमरे में आराम कर रहे थे। सो मुलाजमों से नज़र बचाते हुए अहमद आशा के कमरे में आन धमका। आशा इस वक्त शादी की शॉपिंग से मेकअप का सामान निकाल के चेक कर रही थी। मिरर के सामने खड़े होकर वो रेड लिपस्टिक लगा के चेक कर रही थी। जब लिपस्टिक लगाने के बाद उसने होठों को राउंड शेप में दबाया, नागहां उसकी निगाह दरवाजे से अंदर दाखिल होते अहमर पर पड़ी, जो अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा लॉक कर रहा था। इसी सानिए घबराहट में लिपस्टिक भी आशा के हाथ से छूट गई। अहमर, तुम यहाँ? किसी ने देख लिया तो? आशा ने घबराहट में मुड़ के दरवाजे की तरफ देखकर कहा। क्यों? मेरे यहाँ आने पर पाबंदी आयत है। तुम शायद भूल रही हो कि रस्म व रिवायत की ये जंजीर एहतशाम के कदमों के साथ बंधी होगी, लेकिन मैं उससे मुबर्रा हूँ। वो अपनी लय में बोलता हुआ बेखौफ उसकी सिमत कदम बढ़ा रहा था। रही बात यहाँ आने की, तो तुमसे जवाब मांगने आया हूँ। अहमद अब आशा के रूबरू खड़ा था। क्या मतलब? आशा इस बात पे नज़र चढ़ा गई। मतलब उस रात तुमने मुझे खुद से दूर रहने का इशारा दिया था और उसके बाद से तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। इसकी वजह जान सकता हूँ, या अब तुम्हारा दिल एहतशाम आगा पे आ गया है? अहमर की निगाहें आशा पे ही लगी थीं, साथ साथ ज़बान के निश्तर भी जारी थे। शट अप अहमर। अहमर की आखिरी बात पे आशा तड़क से बोली। यू शट अप मिस आशा। अगर तुम समझती हो कि इतनी आसानी से मुझे धोखा देकर एहतशाम के बिस्तर की जीनत बन जाओगी तो भूल है तुम्हारी। तुम जानती नहीं हो अभी कि किस शख्स से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। अहमर आगा नाम है मेरा, और जो मुझे धोखा देने की सोचे भी ना, उसे बर्बाद करके रख देता हूँ। अहमर अपने दाएं हाथ में आशा का चेहरा दबोच चुका था। वो उसका हाथ हटाने की सही कर रही थी। तुम खुद बस शौक मेरे करीब आई थी ना। एहतशाम तुम्हें घुमाने फुराने लेकर नहीं जाता, तुम्हें शॉपिंग पे नहीं ले जाता और तुम्हारी तारीफ तक नहीं करता। ये सब मैंने किया मिस आशा, तुम्हारे लिए। क्या तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी? अहमर उसका चेहरा एक झटके से छोड़ता हुआ गोया उससे जवाब तलब कर रहा था। आशा अपने दोनों हाथ पीछे ड्रेसिंग मिरर पे रखते हुए बिल्कुल मिरर के साथ जा लगी थी, क्योंकि अहमर और उसके दरमियान थोड़ी ही दूरी हमाइल थी। ऐसा नहीं है अहमर, मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, तुम मुझे अच्छे लगे, इसीलिए तो तन्हाई के लम्हे तुम्हारे साथ बिताए थे। अगर सच जानना चाहते हो तो फिर सुनो। बुआ को किसी हद तक हमारे ताल्लुक़ की नौयत और हमारी मुलाकातों का इल्म हो गया है। शाहज़े फूफो के आने से एक हफ़्ता कबल जब तुमने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, वहाँ से निकलते हुए कहीं बुआ ने मुझे देख लिया था और उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गईं। कटहरे में खड़ा करते हुए उन्होंने मुझे अच्छा खासा कुरेदा, कई सवाल किए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। बस यही बताया कि तुम सारा के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी। लेकिन बुआ की बातों से मुझे लगा कि उनका दिल इस बात पे मुतमईन नहीं हुआ, जब भी वो गुस्से में गोया हुई। अगर कोई और देख लेता तो जाने क्या समझता। रात के इस पहर अहमर के कमरे में जाना ज़ेब देता है तुझे? आइंदा मैं तुझे उसके आसपास भी भटकते हुए ना देखूं। आगा जान को भनक भी पड़ गई ना इस बात की, तो हम दोनों को जिंदा दरगोर कर देंगे। अपना नहीं तो इस बूढ़ी नानी का ही हाया कर ले कुछ। अगर कोई और बात है
یا کچھ اور چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان تو ابھی واضح کر دے مجھ پر. اگر تو نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو خودکشی کر لوں گی، اور میرا مرا ہوا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا تجھے. یاد رکھنا میری یہ بات. یہ سب بوا کے الفاظ ہیں، اور بات کے دوران اندر پنپتے شک کو وہ زبان پہ لے آئیں اور ساتھ ہی جان لیوا دھمکی بھی دے ڈالی. دل ان کی بات پہ رنج میں ڈوب گیا، مگر میں نے پھر بھی یہی کہا، بوا پلیز شک کرنا بند کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے کیا پتا تھا احمد کی مدد کرنا میرے گلے پڑ جائے گا. بس یہی بات تھی جس سے بظاہر وہ مطمئن ہو گئیں اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا. بس تب سے میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی غلطی پھر نہیں دہراؤں گی، لیکن ہر بار تمہاری قربتوں کے سامنے ہار جاتی. لیکن اب مزید نہیں احمد، کیونکہ ماں کو تو دیکھ نہیں سکی، لیکن بوا کی ممتا جو میسر رہی پھر انہیں کھونے کا یارہ نہیں ہے. بس اسی لیے اس کے بعد سے میں تم سے کترا رہی ہوں احمد. کچھ دن ملاقات میں احتیاط برتی، اور جب ملنے آئی تو یہی سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ اب ہمیں راہ سے جدا کر لینے چاہیے. آشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن آج یہ آنسو بھی احمد کو مروب نہیں کر پائے. پتہ ہے اصل مسئلہ کیا ہے آشا؟ میں تمہیں ابھی اس سب معاملے سے لا علم ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ بتانا ہی پڑے گا. آشا کے تاثرات کو دیکھ کر احمد نے بات کو جاری رکھا. تم شاید ابھی تک نہیں سمجھے، چلو سمجھا دیتا ہوں. جو چیز ایک بار میری ہو جائے پھر اس پہ صرف میرا ہی حق ہے. نہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہوں، نہ ہی اس میں کسی اور کی شراکت برداشت کر سکتا ہوں. اور یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. مقابل میں احتشام آغا کھڑا ہے، پھر اس سے ہار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس شخص کو اس گھر میں ہمیشہ مجھ پہ فوقیت دی گئی، پھر کچھ حساب تو نکلتا ہے نا اس کی طرف بھی. چاہے احمد آغا کو اپنی جان سے جانا پڑے، جائے گا، لیکن تمہیں احتشام آغا کا نہیں ہونے دے گا. احمد بے اختیاری میں اسے پیچھے بالوں سے پکڑتے ہوئے اس پہ جھکا اور ساتھ ہی اسے باور کروا گیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ آشا نے احمد کی اس جارحانہ حرکت پہ خوف سے آنکھیں پھیلائیں. مطلب صاف واضح ہے کہ غلطی سے بھی احتشام آغا کے خواب اپنی ان معصوم آنکھوں میں مت سجانا، ورنہ یہ آنکھیں بھی نوچ ڈالوں گا. احمد تو گویا ہر حد پار کرنے کی سوچے بیٹھا تھا. دیکھو احمد، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اگر ریلیشن تھا تو وہ ہم دونوں کی طرف سے تھا. نہ کبھی تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا، نہ میں نے تم سے. بس ایک لگاؤ، ایک پسندیدگی اور ایک کشش ہی تو تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر یہ ڈھونگ کس لیے؟ اگر تمہیں احتشام سے کوئی دشمنی ہے تو اس سب میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اور اس شخص نے بھی آخر تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ آشا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا. بہت بھولی ہو تم آشا ڈارلنگ، ابھی تک نہیں سمجھے. احمد نے آشا سے کچھ دور ہٹتے ہوئے کہکا لگایا. اس کا انداز استہزائیہ تھا. جواب میں آشا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب اس سب کا کیا مطلب ہے اور تم کیا چھپا رہے ہو. آشا امین، تم صرف ایک مہرہ تھی میرے لیے، جسے استعمال کر کے میں احتشام آغا کو برباد کرنا چاہتا تھا. تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے؟ میں تمہارے لیے مرا جا رہا ہوں تو یہ محض تمہاری خوش فہمی ہو سکتی ہے. احمد تو آج سب کچھ ایکسپوز کرنے کی ٹھان کے آیا تھا، لیکن آشا بے یقینی کی کیفیت سے دو چار تھی. پتہ ہے میں نے کیا سوچا؟ کہ اگر احتشام کو تم سے محبت نہ بھی ہو، اس رشتے کی بابت جو بچپن میں تمہارا اس سے طے ہوا تھا، پسندیدگی یا کچھ لگاؤ تو ہوگا نا. سو اتنا ہی کافی تھا اسے برباد کرنے کے لیے کہ وہ لڑکی جو عمر کا ایک طویل عرصہ بچپن میں باندھے گئے رشتے میں اس کے ساتھ بندھی رہی، اور آخر میں جب اس بندھن کو حقیقت کا روپ دینے کا وقت آن پہنچا تو وہ لڑکی اس کی دسترس میں نہ ہو، کسی اور کی ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ بیچارہ زندگی بھر کی جمع کی گئی عزت کا مینار دھڑام سے نیچے آن گرے گا جب وہ لڑکی بے وفائی کا بٹا لگا کے اسے چھوڑ جائے گی. آشا جو کب سے بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی اس کی ہر بات کو سن رہی تھی، لیکن بات کے اختتام پہ آپے سے باہر ہو گئی اور بپھری شیرنی کی طرح احمد کی طرف بڑھی. آگے بڑھ کے احمد کو تھپڑ رسید کرنے والی ہی تھی
کہ گال کے قریب پہنچے ہاتھ کو احمد نے ایک لمحے میں ہی روک دیا۔ ایسی غلطی بھول سے بھی مت کرنا، ورنہ بدلے میں ایسا تھپڑ ماروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ احمد اس کی کلائی پکڑے دانت پیسے ہوئے بولا، کمینے گھٹیا شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی میرے ساتھ؟ میں سب کو بتا دوں گی تمہاری اصلیت، سارا کو بھی بتا دوں گی۔ آشا اس کی مزاحمت پہ سسکتے ہوئے ایک ہی بات بار بار کہہ رہی تھی۔ گلا رند گیا تھا، وہ ٹھیک سے بھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اوہ اچھا، تم سب کو میری اصلیت بتاؤ گی؟ خود تو جیسے تم دودھ کی دھلی ہوئی ہو نا مس آشا۔ احمد آشا کے بے قابو ہونے پہ پھنکارا۔ بتا دوں گی، ٹھیک ہے بتا دو، لیکن بتاؤ گی کیا؟ کیا آپ سب کی ناک کے نیچے میں احمد کے ساتھ کیا کیا کرتی پھر رہی تھی؟ ہاں؟ دوسرے ہی لمحے احمد نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہکا لگایا، جیسے اپنی بربادی پہ حواس کھونے والی اس لڑکی کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہو کہ ہوش میں آؤ اور اپنی بربادی کے سامان کو کھلی آنکھوں سے دیکھو اور محسوس کرو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دیوانہ ہو گیا ہو یا آشا کو پاگل کرنے کے در پہ ہو۔ آشا مین، یہ بھی کر کے دیکھ لو، سراسر خسانے میں رہو گی۔ تمہاری نانوں کو اور تمہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ بوا کی بات کو کیسے بھول سکتی ہو تم؟ احمد نے جھانک کر آشا کی آنکھوں میں دیکھا اور تمسخرانہ انداز اپنایا۔ وہ اتنا بے رحم تو کبھی نہیں تھا، یا آج اپنے دوسرے رخ سے تمام پردے چاک کر رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں ایسے ہی احتشام کا ہونے دوں تو میرا بدلہ تو ادھورا رہ گیا نا، کیونکہ تم کبھی بھی احتشام کو اپنے اور میرے ریلیشن کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ پھر اتنے پاپڑ بیلنے کا فائدہ؟ اس لیے بھول جاؤ اسے، تمہیں اس سے بہتر ہی ملے گا۔ گاٹ اٹ؟ اور یہ آوازاری بند کرو، تمہاری بوا نے اس حالت میں دیکھ لیا تو سینہ پیٹ کے رہ جائیں گی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ پھر یہ نہ ہو کہ خودکشی کی بھی نوبت نہ آئے۔ احمد اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کمال اداکاری کرتے بولا۔ آشا کو اس لمحے یہ گمان گزرا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، یا اس کے سامنے کھڑا شخص پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو نا مجھ سے، مجھے ستانے کے لیے۔ احمد کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود آشا نے ایک آخری امید کے ساتھ احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں سویٹ ہارٹ، اب تک آپ خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھیں، اب سے احمد آغا آپ کو حقیقت کی دنیا میں ویلکم کہتا ہے۔ احمد نے آشا کی زلف کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے لہک کر بولا۔ آشا نے نخوت سے اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ اب کی بار مذاق نہیں کیا، بلکہ تمام حقائق تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب جتنی جلدی انہیں تسلیم کر لو گی اتنا ہی فائدے میں رہو گی، لیکن اگر تم تسلیم نہیں کرو گی پھر بھی حقیقت تو نہیں بدلنے والی۔ ایک اور بات، سارا سے کچھ بھی کہنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہاری تصویروں سے میرے موبائل کی گیلری بھری پڑی ہے، پھر تمہارا چرچا کرنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ احمد نے آشا کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے وارننگ دے دی تھی۔ کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پہ؟ کتنی بے وقوف تھی میں، جسے تمہاری محبت، تمہاری توجہ اور پیار سمجھ رہی تھی، وہ تو فقط نظر کا دھوکہ تھا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے پیچھے تمہارا بدلہ پنہا تھا۔ کاش وقت رہتے میں سمجھ پاتی۔ آشا نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے سسکی بھری۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے صرف جال بچھایا، تم خود بس شوق اس میں آنکھیں بند کر کے چلی آئیں۔ پھر میرا کیا قصور تھا بھلا؟ اپنی ضرورتوں کے حصول کے لیے تم خود آئی تھی نا میرے پاس، لیکن پھر بھی تمہیں اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ احمد تمام تر لحاظ سائڈ پر رکھ کر گویا خود اسے ہی اس کا مجرم ٹھہرا گیا۔ تم مجھے زہر پینے کو کہہ رہے ہو، لیکن قطرہ قطرہ، کہ نہ جی سکوں نہ مر سکوں۔ ایک دفعہ ہی ختم کر دو مجھے، تاکہ تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور مجھ جیسی لڑکی سے بھی خلاصے مل جاتے جسے تم بلا وجہ اپنے گلے کا ڈھول بنانا چاہتے ہو۔ اس اذیت سے مجھے بھی نجات مل جائے گی، تمہارے انتقام کی چاہ کو بھی قرار نصیب ہو جائے گا۔ آشا
احمد کی دونوں کلائیوں سے پکڑ کر اس کے ہاتھ اپنے گلے کے قریب لے آئی، جیسے اپنا خون اسے معاف کر چکی ہو۔ تمہیں مار کے میرے انتقام کی چاہ کو قرار نہیں ملے گا، بلکہ احتشام آغا کی انا کو ٹھیس پہنچا کر اس دل کو شانتی ملے گی۔ سو تم بھی شانت رہو، نہ ہی تمہیں ماروں گا اور نہ ہی چھوڑ کر جاؤں گا۔ احمد نے ایک جھٹکے سے آشا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آشا کا چہرہ اس اچانک افتاد پہ احمد کے بازو کو جا لگا۔ احمد کی سفید شرٹ کے بازو پہ آشا کے سرخ لبوں کے نشان بے بس ہو گئے، لیکن اس بات سے دونوں بے خبر تھے۔ لیکن جلد ہی سارا اس کے علم میں یہ بات لائے گی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کہانی کا یہ بدلتا ہوا رخ آپ کو کیا مزہ دے رہا ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام